वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। वसीला उर्दू टीवी की खुसूसी पेशकश तज्जियाती मज़ामीन पर मुश्तमिल हफ्तेवार प्रोग्राम जामे जम। कब तक हिंदुस्तान भूखमरी का शिकार रहेगा? तहरीर डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम, एसोसिएट प्रोफेसर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद। पेशकश डॉक्टर ज़रीना मेहर। 5वें पंचसाला मंसूबा 1974 से 1979 की सरकारी दस्तावेज़ का आगाज़ इस जुमले से हुआ था: हिंदुस्तान गरीब मुल्क नहीं बल्कि हिंदुस्तान गरीब अवाम का मुल्क है। इस दस्तावेज़ को अब करीब 50 साल होने को हैं, लेकिन हिंदुस्तानी अवाम की गुर्बत की सतह में कोई ख़ास कमी नहीं हुई है। 1980 में मनसूबाबंदी कमीशन ने अंदाज़ा लगाया था कि हिंदुस्तान में 500 मिलियन गरीब रहते हैं जो रात को भूखे सोते हैं, जबकि कोई भी परिंदा या जानवर रात को भूखे सोकर सुबह नहीं उठता नहीं होगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट 2021 के मुताबिक हिंदुस्तान में आज जो भूख की सूरत हाल है इतनी संगीन है कि इसे साल 2000 से कुछ बेहतर कहा जा सकता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की 15.3% आबादी तग़ज़िये की कमी का शिकार है, जबकि 17.3% बच्चे इंतहाई कमज़ोर हैं और 34.7% 5 साल से कम उम्र के बच्चे उम्र के लिहाज से क़द और वज़न में कम हैं। 3.4% बच्चे अपनी 5वीं सालगिरह से पहले अपनी आखिरी सांस लेते हैं। इस तरह 5 साल से कबल बच्चों के ज़ाया होने की शरह हंगर इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक 116 ममालिक में हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बल्कि शदीद तर है। चुनांचे बच्चों की देखभाल के मामले में हिंदुस्तान का स्कोर 2020 में जो 38.8 पॉइंट्स का हामिल था, 2021 में ख़तरनाक हद तक कम होकर इसका स्कोर 27.5 पॉइंट हो गया है। खुसूसन कमज़ोर तरीन बच्चों की तादाद दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारे मुल्क हिंदुस्तान में है, जबकि साल 1998 से 99 में ये तादाद 17.1% थी। अब ये फ़ीसद बढ़कर 17.3% हो गया है। 6 माह से 6 साल तक उम्र के बच्चों की तादाद अक्टूबर 2021 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 7.79 करोड़ है, जबकि तग़ज़िये की कमी के शिकार के 2019 में 5 साल की उम्र से कम 8 लाख बच्चे मौत का शिकार हुए थे। यूनिसेफ के मुताबिक हिंदुस्तान में यौमिया 66,385 बच्चे पैदा होते हैं और हर मिनट एक बच्चा मौत का शिकार हो जाता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS) का हालिया सर्वे बताता है कि तग़ज़िये की कमी के शिकार बच्चों की तादाद 5 साल पहले के मुकाबले में आज कहीं ज़्यादा है। 5 से 14 साल उम्र के 12.5 मिलियन बच्चे मजदूरी में लगे हैं। यूनिसेफ के मुताबिक 25% बच्चे तालीम से दूर हैं। हिंदुस्तान की फ़ीकस आमदनी IMF के मुताबिक 2021 में $2,191 और 194 ममालिक में 144वां मुकाम है और GDP 2020-21 में 135.13 लाख करोड़ है। 2020-21 में हिंदुस्तान की GDP 135.13 लाख करोड़ है। 2018 की यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक 8,82,000 की मौत हर साल वाक़ होती है और हर 1000 में से 37 बच्चे 5 साल से पहले मरते हैं। 2019 की UNDP की रिपोर्ट के मुताबिक 271 मिलियन लोग हिंदुस्तान में गुर्बत से मरते हैं। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम 2020 के मुताबिक 220 मिलियन हिंदुस्तानियों का गुजारा देही हिंदुस्तान में यौमिया आमदनी 32 रुपये है, जबकि प्यू रिसर्च और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक यौमिया आमदनी 2 रुपये से कम लोगों की तादाद 134 मिलियन है, जबकि एक साल पहले ये 60 मिलियन थी। यानी 45 बरसों के बाद मुल्क फिर एक बार अथाह गुर्बत का शिकार है और 1970 के दहे में किए गए तरक्की के इक़दामात पर रोक लगी है। आज़ादी के बाद 1951 से 1974 के 25 बरसों के दौरान गरीबों की आबादी 47% से बढ़कर जुमला 56% हो गई थी, जबकि 2006 से 2016 के 10 बरसों के दरमियान हिंदुस्तान की गुर्बत की सतह में कमी आई। इस दौरान 271 मिलियन अवाम गुर्बत से ऊपर उठे थे।
تاہم 2020 میں صورتحال اس کے برعکس ہو گئی اور عالمی غربت میں سب سے زیادہ ہندوستان میں اضافہ دیکھنے کو ملا۔ اقوام متحدہ کے مطابق 2019 میں ہندوستان میں غریبوں کی تعداد 364 ملین یعنی 28% تھی۔ تخمینے بتاتے ہیں کہ شہری علاقوں میں بھی لاکھوں عوام سطح غربت سے نیچے آئے ہیں اور اس کی وجہ عالمی وبا ہے۔ چنانچہ پیو ریسرچ کے مطابق لاکھوں ہندوستانی دیہی اور شہری تفریق کے بغیر یا تو غریب ہو گئے ہیں یا انتہائی غربت کے دہانے پر ہیں۔ بات بچوں کی ہی نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ملک کی 2/3 آبادی حد درجے غربت میں رہتی ہے۔ چنانچہ 68.8% ہندوستانیوں کی یومیہ آمدنی 2 روپیوں سے کم ہے۔ مجموعی طور پر آج 800 ملین ہندوستانی غریب ہیں، یعنی 1980 کے مقابلے میں آج 30 ملین زیادہ غریب ہندوستان میں رہتے ہیں۔ ہندوستان میں منصوبوں کی کمی نہیں، تاہم 45% منصوبوں کی توجہ بھوک اور روزگار جیسی بنیادی ضرورت پر نہیں ہے۔ برطانوی NGO آکسفیم کے مطابق ہندوستان کی 70% دولت صرف 1% عوام کے پاس ہے اور کم سے کم اجرت حاصل کرنے والے عہدیدار کو ایک بڑے ایگزیکٹو کے برابر تنخواہ حاصل کرنے کے لیے 94 برس کام کرنا پڑے گا، جبکہ مکیش امبانی کے پاس 7,18,000 کروڑ، گوتم اڈانی کے پاس 5,05,900 کروڑ، شیو ناڈر کے پاس 2,36,600 کروڑ اور ہندوجا کے پاس 200 کروڑ سے زائد کی دولت ہے۔ تاہم کسی سرمایہ کار نے آگے بڑھ کر کئی 100 کلومیٹر کڑی دھوپ میں چل کر اپنے وطن کو پہنچنے کی تگودو کرنے والے مزدوروں کی کوئی امداد نہیں دی۔ اس سال 26 مارچ کو وزیر خزانہ نرملا سیتا رامن نے اعلان کیا کہ PM غریب کلیان ان یوجنا کے تحت 7 کلو امدادی غذائی اجناس کے علاوہ 5 کلو مفت چاول اور 1 کلو دال بھی فراہم کی جائے گی، جس سے 80 کروڑ غریب عوام تقریباً 2/3 آبادی استفادہ کرے گی۔ غذائی اجناس کی فراہمی پر حکومت 40,000 کروڑ کا خرچ اور 1 کلو دال پر 5,000 کا خرچ حکومت برداشت کرے گی۔ اس اسکیم کے اعلان مارچ 2020 میں 3 ماہ کے لیے کیا گیا تھا، جس میں نومبر 2021 تک توسیع کی گئی تھی۔ ناظرین، اب ہم گزشتہ ہفتے جاری گلوبل ہنگر انڈیکس 2021 کے متعلق بات کریں گے۔ گلوبل ہنگر انڈیکس کی شروعات 2006 سے ہوئی، جسے انٹرنیشنل فوڈ پالیسی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ IFPRI اور جرمنی کی تنظیم ویلتھ ہنگر ہائی لائف نے شروع کیا تھا۔ 2007 سے آپریشن کنسرن ورلڈ وائڈ NGO بھی اس میں شامل ہو گئی۔ بھوک کی پیمائش کے لیے آبادی میں موجود تغذیے کی کمی کے شکار لوگوں کی گنتی کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ 5 برس سے کم عمر بچے جو وزن کی کمی کا شکار اور 5 سال سے کم عمر کے بچوں کی اموات کے فیصد کو دیکھا جاتا ہے۔ 2021 کی رپورٹ کے مطابق ممالک کی درجہ بندی 3 حصوں میں کی گئی ہے۔ چنانچہ 47 ممالک پہلے گروہ میں ہیں جہاں بھوک کی کیفیت انتہائی سنگین اور خطرناک ہے۔ 10 ممالک دوسرے گروہ میں ہیں جہاں بھوک کی سطح معتدل ہے اور 2012 کے مقابلے میں بہتر ہے۔ تیسرے گروہ میں 47 ممالک ایسے ہیں جو 2030 تک بھی بھوک پر قابو پانے میں ناکام ہوں گے۔ پہلے گروہ میں لاطینی امریکہ کے کچھ ممالک، وسطی، شمال اور مشرقی افریقہ کے ممالک اور پورے برصغیر ہندوستان اور جنوبی ایشیا کے ممالک ہیں، جبکہ روس، چین اور مشرقی یورپ کے ممالک کا تعلق دوسرے گروہ سے ہے۔ اور تیسرے گروہ میں 47 ممالک ہیں جن کا تعلق شمالی مشرقی افریقہ سے ہے، جہاں 2030 تک بھی بھوک پر قابو پایا نہیں جا سکے گا۔ ان ممالک میں صومالیہ، ایتھوپیا اور ایریٹریا وغیرہ ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق 2030 تک دنیا کی 8% آبادی یعنی 657 ملین آبادی تغذیے کی کمی کا شکار ہوگی۔ دنیا کے صرف 25% ممالک ہی بچوں کی صحیح دیکھ بھال کرتے ہیں اور ان تمام ملکوں کا تعلق یورپ، کینیڈا اور امریکہ وغیرہ سے ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ عالمی بھوک کے اشاریہ یعنی انڈیکس کا تعین کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے 4 اہم معیارات ہیں۔ نمبر 1، تغذیے کی کمی کا شکار لوگوں کی تعداد
یعنی وہ آبادی جو ناکافی کیلوریز کی وجہ سے تغذیے کی کمی کا شکار ہیں۔ نمبر 2، 5 سال کی عمر کے بچے جن کا وزن اور قد کم ہوتا ہے، جو تغذیے کی کمی کو بتاتا ہے۔ نمبر 3، 5 سال سے کم عمر بچے جن کا قد عمر کے تناسب سے نہیں ہوتا۔ اور نمبر 4، 5 سال سے کم عمر کے بچوں کی شرح اموات۔ ان چاروں اجزاء میں ہر ایک کے لیے 100 نشان ہوتے ہیں۔ 100 میں سے 0 نشان حاصل کرنے والے ملک کے اسکور کو بہترین اور 100 کو بدترین مانا جاتا ہے۔ اس پیمائش میں 100 نشان کے حامل ملک کی نشاندہی کو انتہائی خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ یہ اعداد و شمار کو جمع مختلف عالمی اور قومی ذرائعوں سے لیا جاتا ہے، جیسے اقوام متحدہ کے مختلف ایجنسیوں جیسے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن FAO، یونیسیف، WHO اور عالمی بینک کے ذرائعوں سے لیا جاتا ہے۔ 2021 کی رپورٹ کی تیاری کے لیے 135 ممالک کا جائزہ لیا گیا، تاہم اس رپورٹ کی تیاری کے لیے صرف 116 ممالک کا مواد پائیدار پایا گیا۔ 19 ممالک کے رینک کی مواد کی کمی کی وجہ سے ان کے رینک کو طے نہیں کیا جا سکا۔ 2020 میں 107 ممالک کا رینک طے کیا گیا تھا، جبکہ 2021 میں مزید 9 ممالک کی اس فہرست میں شمولیت سے ممالک کی تعداد 116 ہو گئی۔ لطف کی بات تو یہ ہے کہ اس فہرست کے مطابق میانمار، سری لنکا کا رینک 65، میانمار کا مقام 71، بنگلہ دیش اور نیپال 76، پاکستان کا رینک 92 کے مقابلے میں ہندوستان کا رینک 101 پایا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کا رینک اپنے تمام اہم پڑوسیوں سے کمتر تو افغانستان کے 103 کے مقابلے میں صرف 2 درجہ بہتر ہے، جبکہ 2020 میں ہندوستان کا رینک 94 تھا۔ 2007 میں بھی ہندوستان کا رینک 94 ہی تھا۔ 2008 میں 88 ممالک کی فہرست میں ہندوستان کا رینک 88 تھا۔ اس سال کی رپورٹ کے مطابق صرف 15 ممالک کا رینک ہندوستان سے کم ہے۔ حکومت ہندوستان نے اس رپورٹ کو سچائی اور زمینی حقائق سے بعید قرار دیتے ہوئے رد کر دیا ہے اور جاننا چاہا ہے کہ بھوک کی جانچ کے لیے کیا طریقہ اپنایا گیا ہے۔ گلوبل ہنگر انڈیکس کے ذمہ داران نے اپنے دفاع میں کہا کہ انہوں نے عالمی معیارات کے مطابق طریقہ کار کو اپنایا ہے۔ ہندوستان کی حکومت کو اپوزیشن کا سامنا کرنا مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان ان 31 ممالک کی فہرست میں شامل ہے جن کے متعلق رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان ممالک میں بھوک مری کی حالت بہت ہی سنگین ہے۔ ہندوستان نیپال سے 24 اور پاکستان سے 9 پائیدار نیچے ہیں۔ ہندوستان کا اسکور 27.5 ہے، جو انتہائی نازک حالت یا کیفیت کو بتاتا ہے۔ چین کا مقام فہرست میں کووڈ-19 کے باوجود 5واں ہے۔ سب سے اونچے پائیدار پر بیلاروس، دوسرے پر بوسنیا اور ہرزیگووینا، تیسرے پر برازیل، چوتھے پر چلی تو کویت کا مقام 9واں ہے۔ حکومت ہندوستان کی وزارت وومن اور چائلڈ ڈیولپمنٹ نے اس رپورٹ کو حقائق سے بعید قرار کر رد کر دیا ہے۔ اس کے اعتراضات بلا تبصرہ حسب ذیل ہیں۔ یہ رپورٹ زمینی حقائق اور سچائی سے دور ہے اور اس انڈیکس کی تیاری کے لیے جس طریقے کو اپنایا گیا ہے وہ غیر سائنسی ہے۔ وزارت کا ماننا ہے کہ اس انڈیکس کے لیے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن FAO کی رپورٹ دی اسٹیٹ آف فوڈ سیکیورٹی اینڈ نیوٹریشن 2021 سے تغذیے کی کمی سے متعلق مواد کو لیا گیا ہے۔ FAO کی 2018 سے 20 کے اعداد و شمار میں ہندوستان کی 15.3% آبادی کو تغذیے کی کمی کا شکار بتایا گیا تھا۔ 2021 کے لیے اسی اعداد و شمار کو استعمال کیا گیا ہے۔ بچے کی کمزور صحت کی پیمائش 17.3% بتائی گئی ہے۔ ان دونوں کی وجہ سے ہندوستان کے رینک میں گراوٹ آئی ہے۔ مزید 2 پیمانوں بچے کی غیر موزوں نمو اور شرح اموات کے اعداد و شمار WHO، ورلڈ بینک اور دیگر اداروں کے سروے سے لیے گئے ہیں۔ ہندی اخبار دینک بھاسکر کے بموجب صحت عامہ کے ماہر ڈاکٹر چندرکانت لہریا کے مطابق تحقیق یا جانچ کا کوئی بھی طریقہ کار پوری طرح مکمل، صحیح یا غلط نہیں ہوتا، تاہم اس رپورٹ کی تیاری میں استعمال کیا گیا طریقہ کار بہت ہی معیاری ہے اور تمام ممالک کے لیے یکساں طریقہ کار استعمال کیا گیا ہے۔ حکومت ہند کا اعتراض انگور کھٹے ہیں والی بات ہوئی۔
دراصل ہمارے ذمہ داران حکومت کسی تنقید یا شکایت کو سننا نہیں چاہتے ہیں، چاہے داخلی سطح پر ہو یا خارجی سطح پر ہو۔ ناظرین، ہم اپنی گفتگو کو اس شعر پر تمام کرنا چاہیں گے۔ افلاس نے بچوں کو بھی سنجیدگی دے دی، افلاس نے بچوں کو بھی سنجیدگی دے دی، سہمے ہوئے رہتے ہیں، شرارت نہیں کرتے۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم